बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर जो कि सज़ा याफ्ता हैं और सदर बन नहीं सकते, लेकिन बारसूरत कहते हैं लीडर हैं उनके, और आजकल लंदन में वो अपना वक्त गुजार रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए कहा कि हमारी जो जद्दोजहद है वो चंद सीटें जीतने के लिए नहीं है, हुकूमत करने के लिए नहीं है, बल्कि यह जद्दोजहद इस वजह से है कि हम चाहते हैं कि हम आइन को तोड़ने वालों को कैसे निजात पाएँ, और हम इस जद्दोजहद के नतीजे में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं वो अपनी इज़्ज़त के साथ, अपने मकाम के साथ ये करना चाहते हैं। और हम नहीं चाहते कि हमारी जो बॉन्डेज है या बंदिश है हमारे ऊपर की हुई आइन तोड़ने वालों ने, उनको या आइन वायलेट करने वालों में उनके साथ हमको समझौता करें। ये वो हजरत कह रहे हैं जो अदालतों ने जिनको भगौड़ा करार दिया हुआ है, जो कि आप कह लीजिए कि सज़ा याफ्ता हैं और इलाज के लिए मुल्क से बाहर गए और फिर वापस नहीं आए। और ये वो साहब हैं कि जब भी थोड़ी सी सख्ती आई इनकी ज़ात के ऊपर तो ये मुल्क से फ़रार हुए, बाहर अपनी जन्नत बनाई और वहाँ वक्त गुजारते रहे। ये सारा आइन में इनके लिए आइन में ये सारा कुछ मौजूद है। और जो दूसरे लोग हैं यहाँ पे पब्लिक पाकिस्तान की, उनकी मुश्किलात का एहसास इनको उस वक्त होना शुरू होता है जब ये अपोजिशन में बैठें, हुकूमत में हो तो फिर इनको नहीं होता। अब ये जो कुछ इन्होंने कहा, ये दर हकीकत अपने भाई के मुंह पे एक तमाचा मारा, क्योंकि उससे एक दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि हमें अपनी ज़ात से अब हट के सोचना चाहिए, मुल्क के मफाद के लिए सोचना चाहिए, और ये जो एक दूसरे के साथ मखासमत या जो महाज़ाराई है वो नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ उन्होंने यानी रिकन्सिलिएशन के अलावा उन्होंने ये कहा कि ये भी जो ख्याल है कि हम उनसे सवाल पूछा गया था और उन्होंने कहा कि अगर कोई ये समझता है कि हम इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं या उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं, कन्फ्रंटेशन है, तो वो ऐसे ही वो बाज़ औक़ात ज़ोर ख़ताबत में ये बातें हो जाती हैं। सो वो उसको भी गोल कर गए। लेकिन लगता यह है कि इनकी ये चीज़ जो है, इतनी भी बात वो हज़म नहीं हुई मियाँ साहब को। और मियाँ साहब की बेटी और मियाँ साहब दोनों एक ही नैरेटिव और एक ही सोच के मालिक हैं, वो उस तरफ रवां दवां हैं। उनके ख्याल के मुताबिक वो मुल्क तभी आगे जा सकता है जब तक कि ये शहबाज शरीफ साहब का ख्याल था कि अगर हम अपने इख्तलाफात को भुला दें और मिल के काम करें तो तब ही मुल्क आगे जा सकता है। लेकिन मियाँ साहब तो उस चीज़ के कायल नहीं थे, लिहाजा उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये तो जद्दोजहद है, और जद्दोजहद से मुराद उनकी वही कि एक कन्फ्रंटेशन जो उन्होंने रखनी है वो जारी रखेंगे। और ये भी कहा कि अगर कोई नया नैरेटिव आता है या नई कहानी जैसा शहबाज शरीफ साहब ने की है, तो इससे अगर कोशिश की गई कि मुस्लिम लीग के अंदर कोई दरार पैदा की जाए तो वो हम नहीं होने देंगे, हम कामयाब नहीं होने देंगे। फिर उन्होंने तनकीद की आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से ऊपर। उनका कहना था कि ये जो इलेक्शन PTI ने जीता है ये मशकूक है। PTI के इलेक्शन जीतने की हम समझते हैं कि उसमें रिगिंग हुई है, जबकि मुस्लिम लीग के जो जलसे थे उसमें बड़े लोग थे, लिहाजा मुस्लिम लीग को इलेक्शन जीतना चाहिए था। तो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस पे उन्होंने हस्ब साबिक उन्होंने धांधली का इल्ज़ाम लगाया कि जी ये 26 सीटें इन्होंने जीती हैं, ये जीत नहीं सकते थे। उसके अलावा उन्होंने सियालकोट में जो एक सीट हारी, जो किसी ज़माने में उन्होंने जीती थी 17,000 वोटों से, उसका भी उन्होंने फतवा सादर किया कि ये भी, इसमें भी रिगिंग है। तो उन्होंने कहा जी ये जो जीत इसकी है, ये कोई भी यकीन नहीं करेगा PTI की जीत के ऊपर, और ये सारा एक ज़्यादती है। फिर उन्होंने कहा जी महंगाई भी है, यानी महंगाई वगैरह ये बातें अवाम के लिए, वरना तो उनसे ताल्लुक़ नहीं है। और महंगाई है, बेरोज़गारी है, लिहाजा ये जो चीज़ें हैं ये ज़ाहिर करती हैं कि ये हुकूमत अच्छी नहीं। अब चीज़ ये है कि ये सारा कुछ क्यों हुआ। अब बात ये है, मियाँ साहब की अपनी एक सोच है।
پہلی بات جو ضرورت ہے ان کو اس وقت وہ یہ ہے کہ وہ اس کنفرنٹیشن کی سیاست، گرما گرم سیاست کے ذریعے وہ اپنے بیٹی کو آگے لانا چاہتے ہیں. انہوں نے اپنا یہ فیصلہ ذہن میں کر لیا ہوا ہے کہ اگر انہوں نے کسی کو PMLN اگر الیکشن جیتے تو وزیر اعظم مریم کو بنانا ہے، شہباز شریف کو نہیں بنانا. اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مختلف باتیں کرتے ہیں، کبھی مفاہمت کی، کبھی کچھ، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ میاں صاحب کی زندگی گزری ہے، انہوں نے ساری زندگی غلط فیصلے کر کے اور سینگ پھنسا کے وقت گزارا ہے. آپ اگر دیکھ لیں ان کو تو انہوں نے ہمیشہ سیاست جو کی ہے وہ سینگ پھنسانے والی کی ہے، اور اس کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں ہوئے. لہذا اب تو وہ بالکل ایک مصمم ارادے کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی چھٹی کرانے پہ تلے ہوئے ہیں. شہباز شریف صاحب گو کے کاغذوں پہ صدر کہلائیں گے، لیکن وہ صدر حقیقتاً نہیں ہیں. جو کچھ بھی ہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں. اگر میں اس چیز کا جائزہ لوں کہ آئین کو کون وائلیٹ کرتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ میاں صاحب نے سب سے زیادہ آئین کی وائلیشن کی ہے. میں کسی ڈکٹیٹر کی حمایت نہیں کرتا، نہ میں چاہتا ہوں کہ کبھی ڈکٹیٹر آئیں، لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ سیاستدان اپنا قبلہ درست کریں، سیاستدان اپنی اصلاح کریں تاکہ وہ پاکستان کو اچھی حکومت مہیا کر سکیں. یہ سیاستدان ہی ہیں جو کہ ڈکٹیٹر کو لاتے ہیں، ان کے کان بھرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ملک تباہ ہو رہا ہے، آپ کچھ کریں، اور سیاستدان ہی ہیں جو کہ بعد میں ڈکٹیٹر کی بیساکھیاں بنتی ہیں، اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں سارے لوگ یہ حاضر ہوتے ہیں. پھر عدالتیں ہی ہیں جو کہ اس ڈکٹیٹر کو وہ قانونی، اس کے عمل کو قانون کے تحفظ دے دیتی ہیں. اس قانونی تحفظ کو پھر پارلیمنٹ اپروو کرتی ہے، نہ صرف اپروو کرتی ہے بلکہ آئین کا حصہ بھی بنا لیتے ہیں، اور وہ پارلیمنٹ میں وہی سیاستدان بیٹھے ہوتے ہیں. جب ڈکٹیٹر چلے جاتا ہے تو ڈکٹیٹر برا تھا، لیکن وہ سارے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ڈکٹیٹر کی تعریفیں اور اس کی خدمت کر رہے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ جی ہم 100 سال اس کو وردی میں الیکٹ کریں گے، وہ سارے سیاستدان ٹھیک ہیں، وہ دوبارہ پھر جمہوریت کرتے میدان میں آ جاتے ہیں. تو خرابی تو ادھر ہے، لیکن میاں صاحب کی خرابی کچھ اور ہے. میاں صاحب ایک ایسی ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں جو کہ درست کرنی بہت مشکل ہے، کیونکہ جو انسان کی سرشت میں آ جاتی ہے چیز، جو اللہ کی طرف سے ودیعت ہو جاتی ہے کہ آپ نے غلط فیصلہ کرنا، آپ نے غلط رستے پہ چلنا ہے، نعرے بازی کرنی ہے، قوم کو بے وقوف بنانا ہے، وہ اس کو ٹھیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے. پہلے قوم کو بے وقوف بنانے کی پہلی بات آپ دیکھیے، آپ سوچیں ووٹ کو عزت دو، کیا یہ قوم کو بے وقوف بنانے کا ایک نعرہ نہیں ہے؟ ووٹ کو عزت کس نے دینی ہے؟ ووٹ دیا میاں صاحب کو یا کسی کو دیا سیاستدان کو، اس کے اوپر پورا اعتماد کیا، یہ سمجھا کہ اب یہ قوم کے اثاثوں کا رکھوالا ہے، ایماندار ہے، ہم اس پہ بھروسہ کرتے ہیں. وہ ووٹ لے کے جیب میں ڈالتا ہے، اس کے بعد قوم کے اثاثے جو ہیں وہ لندن ٹرانسفر کرنے شروع کر دیتا ہے، جائیدادیں بنانی شروع کر دیتا ہے، اپنے خاندان کو سیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، بینکوں میں پیسہ جانا شروع ہو جاتا ہے. جب کوئی پوچھتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں کون جمع کرا گیا. آپ امیجن کریں، سوچیں ذرا کہ یہ حال ہے کہ آپ ووٹ کو یہ عزت دے دیتے ہیں کہ ووٹ مل گیا، اب اس کو لوٹ مار کا کام شروع کر دو. پھر میاں صاحب کے اگر میں بیانات دیکھوں تو پچھلے 20-22 سال میں انہوں نے سوائے افواج پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے کے علاوہ انہوں نے کام کوئی نہیں کیا. آج بھی دیکھ لیں ان کے بیانات. ان کی پارٹی کا آدمی گجرانوالے سے الیکشن لڑ رہا ہے، وہ کہتا ہے جی اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو میں بھارت سے مدد مانگوں گا، کیونکہ پارٹی میں ایک مائنڈ سیٹ ہے نا، پارٹی میں بھارت ہے. وہ یوں لگتا ہے کہ آپ پاکستان کے وزیر اعظم نہیں، بھارت کے وزیر اعظم ہیں. اب بھارت میں ان کے میڈیا پہ یہ دھڑا دھڑ اس کی وہ کلپ چل رہی ہیں کہ دیکھ لیں جی پاکستانی کشمیر میں کتنا برا حال ہے، وہاں کے تو کشمیری جو ہیں وہ مدد مانگ رہے ہیں بھارت سے. اسی طرح جب یہ بامبے کا انہوں نے کہا، میاں صاحب نے کہا تھا کہ جناب بامبے میں کیا ہمیں یہ بھیجنے، یعنی دنیا کہہ رہی ہے کہ بامبے میں پاکستان نے یہ کام نہیں کرایا، میاں صاحب اپنے ملک کو ذلیل کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کا یہ بیان کلبھوشن والے کیس میں بھارتی وکیل نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس کو کوٹ کیا. اس نے کہا جی یہ دیکھیں، ان کا تو وزیر اعظم کہتا ہے کہ یہ دہشت گردی ہم کراتے ہیں. آپ سوچئے ذرا وطن کے ساتھ کتنی وفاداری ہے. اور اب حمداللہ محب جس نے پاکستان کو ہیرا منڈی کہا، بروتھل کہا،
آپ اس سے مل رہے ہیں وہاں پہ لندن میں. کوئی پاکستانی جس کے منہ پہ تھوکنا نہیں چاہے گا. اور پھر ہمیں تو چھوڑ دیں, جس کو بروتھل کا اس میں آپ کی اپنی فیملی, آپ کے بچے, آپ کی بیٹی رہتی ہے, آپ کو وہ بھی خیال نہ آیا. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. میاں صاحب اپنے مائنڈ سیٹ کے اسیر ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین وہ ہے جو میں کہہ دوں. یہ آئین میں لکھا ہے کہ مودی کو آپ بلا کے اس کے ساتھ لاہور میٹنگ کریں, اور جناب اس میٹنگ میں اور کوئی پاکستانی ہو ہی نہ, پتہ ہی نہ ہو کسی کو کہ آپ نے کیا بات چیت کی ہے اس سے. یہ آئین میں لکھا ہے کہ آپ بغیر ویزوں کے دنیا کو بلاتے رہے, وہاں سے جنرل آ جائے, جو بھی آ جائے, ویزا ہے نہیں ہے آپ جناب. پاکستان کے سفیر نے, باسط صاحب, پاکستان کے فارن آفس نے, تسنیم اسلم, وہ بتا رہی ہیں کہ ان کے کاروباری مراسم, کاروباری ان کے جو مفادات تھے, اس کی وجہ سے یہ ہمیں کہتے تھے کہ بھارت کے خلاف بات نہیں کرنی. بھارت ہمیں ہمارا ستیہ ناش کر دے, پوری دنیا میں کہتا رہے کہ یہ دہشت گرد, ہمارے 70,000 لوگ مار کے بھارت پوری دنیا میں کہے کہ یہ دہشت گرد ہے, لیکن فارن آفس کو حکم ہے کہ آپ نے اس کے بات نہیں کرنی. تو یہ ہے آپ اندر سے خود. آپ اپنی سوچ کے اسیر ہیں, جس کی وجہ سے آپ یہ باتیں کرتے ہیں, ورنہ حقیقتاً تو آپ کو بھی علم ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ. یہ اپنی کنفرنٹیشن کی یا محاذرائی کی اپنی طبیعت کو بدل نہیں سکتے, وہ اسی طرح رہے گی. پھر یہ ہے کہ یہ سارا جو ڈرامہ دونوں میں, ایک بھائی کچھ کہہ رہا ہے, دوسرا کچھ کہہ رہا ہے, اس کی بھی ایک وجہ موجود ہے کہ وہ اس وجہ سے کہ وہ اب شہباز شریف صاحب کی چھٹی کرانا چاہتے ہیں, کیونکہ بیٹی میدان میں آ چکی ہوئی ہے. اب ساری خواہش یہ ہے کہ کسی طرح بیٹی کو آپ سب پاکستانی جائیں جہنم میں, اس کو وزیر اعظم بنا دیں. میں تو کہتا ہوں عمران خان اس لحاظ سے تو بہتر ہے. ہم بے وقوف ہیں جو ان کی اولادوں کے غلام بنے ہوئے ہیں. ایک کی اولاد, اس کی اولاد کی اولاد, اولاد کی اولاد. اور بھائی یہ اتنے عقل مند ہیں تو باقی 22 کروڑ بکریاں پالی ہوئی ہیں اس ملک میں ہم نے, ان کی عقل کوئی نہیں ہے. ان 22 کروڑ لوگوں میں کسی کا بھی بچہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ آگے آئے اور آ کے ترقی کرے اور یہاں بنے, ملک کی خدمت کر سکے. یہ ایٹمی قوت ہے, یہ ملک ایٹمی قوت ہے. ان بچوں کے حوالے کر دیے جائے, یہ آپ کی خواہش ہے, کیونکہ آپ خاندان کی پراپرٹی سمجھتے ہیں اس کو. آپ سمجھتے ہیں یہ پاکستان 22 کروڑ لوگوں کا نہیں ہے, آپ کی جائیداد ہے, لہذا آپ کی اولاد کو مل جانا چاہیے. یہ وہ سوچ ہے جو پریشان کر رہی ہے. پاکستان کا مال کھائیں, جو جی چاہے کریں. یہ چراگاہ ہے, یہاں گھاس چرنے کے لیے آ جائیں. جب ہرا بھرا کام ختم ہو جائے پھر آپ باہر چلے جائیں, جا کے اپنی جنت, وہاں اپنا آرام کریں, اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھیں, مزے کریں. یہ جو بکریاں یہاں رکھی ہوئی ہیں 22 کروڑ, ان کا یہی حال رہے. میں اگر گنوانا چاہوں تو بہت کچھ ان کی تاریخ میں موجود ہے. انہوں نے ایک دفعہ, جو پاکستان میں واحد ایک دفعہ ہوا, سپریم کورٹ پہ حملہ, وہ آئین میں لکھا ہوا تھا. پریزیڈنٹ کی چھٹی کرائی, ایک چیف آف آرمی اسٹاف کو گھر بھیجا, پھر دوسرے کو. یہ ساری آئین میں چیزیں دی ہوئی ہیں کہ اگر آپ کو آئینی طاقت استعمال ہے تو استعمال بھی, اگر آئین اختیار کو دیتا ہے تو اختیار استعمال کرنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے. یہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ کریں وہ آئینی ہے. بے شک وہ ملیا میڈ کر دیں, وہ بھارت کے ساتھ وفاداری کریں, پاکستان کا نقصان ہوتا رہے, بالکل وہ آئینی ہے, کوئی نہ روکے. ڈالر ملک کا برباد ہو جائے, غائب ہو جائے, گم ہو جائے, کھایا پیا جائے, آئینی ہے, کوئی نہ پوچھے. میں نے اس دفعہ پی ایم ایل این کے لوگوں سے پوچھا, میں نے کہا آپ مجھے کوئی ایک بات, ایک کام بتا دیں جو میاں صاحب یا پی ایم ایل این کرنا چاہتی تھی اپنی حکومت کے دور میں, اور وہ آپ کو فوج نے نہیں کرنے دیا. کوئی ایسا کام نہیں. ان کے وزیر خارجہ خواجہ صاحب, خواجہ محمد آصف, انہوں نے آ کے ٹیلی ویژن پہ پروگرام میں کہا کہ میں وزیر خارجہ تھا, مجھے کبھی کسی نے نہ روکا نہ ٹوکا نہ کوئی بات کہی کہ آپ ایسے نہیں ایسے کریں. وزیر دفاع خرم دستگیر تھے, وہ بھی آئے ٹیلی ویژن پہ, ان سے بھی پوچھا گیا, انہوں نے بھی کہا کہ مجھے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ایسا نہیں ایسے کریں, کبھی دخل نہیں دیا کسی نے. یہ صرف اور صرف بہانہ جو باہر لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے اس کا ہے. آئین کے وائلیٹر جب دوسروں کو کہتے ہیں, آئین کو آپ کہہ لیجئے کہ آئین کی
خلاف ورزی کرنے والے اگر دوسروں کو کہتے ہیں تو کوئی بہانہ تو ہونا چاہیے. سو یہ ایک بیوقوف بنانے والا بہانہ ہے. اور اس میں ساتھ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ سب پارٹیوں کا شیوا ہے کہ اگر الیکشن جیت جائیں تو الیکشن فیئر ہے، الیکشن ہار گئے الیکشن غلط ہے، دھاندلی ہو گئی. یہ ساری چیزیں 2013 کے الیکشن میں بھی موجود تھیں. خود میں نے لوگوں کو یہاں کہتے سنا ہے کہ یہ آر او کا الیکشن تھا، جتنی دھاندلی اس الیکشن میں ہوئی ہے کسی میں نہیں ہوئی، لیکن اس میں چونکہ میاں صاحب کو حکومت مل گئی لہذا وہ آئین کے مطابق تھی، وہ ٹھیک تھی، اس میں کوئی دھاندلی تھی ہی نہیں اس میں. سو یہ ایک المیہ ہے کہ یہ الیکشن جیت جائیں تو الیکشن ٹھیک ہے، الیکشن نہ جیتے تو بہت ہی پھر خرابی ہے. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کے اپنے جو لوگوں نے بھارت سے مدد مانگی، میاں صاحب جو حمد اللہ محب سے ملے جس نے پاکستان کو براثل کہا، اور اس کے علاوہ جتنے انہوں نے ایسی باتیں کی جس سے کہ اپنے ملک کی تذلیل ہوئی. اور پھر جیسے جیسے ہمارے سفیر بتا رہے ہیں کہ یہ حریت کانفرنس کے لوگوں کو نہیں ملے، وہاں جا کے جندل کے گھر پھرتے رہیے. وہ جندل کیا جہنم میں بھائی، پاکستان کا مسئلہ کشمیر ہے. ہمارا ہر وزیر اعظم جو وہاں جاتا رہا، ہر لیڈر جو جاتا رہا، وہ حریت کے لوگوں کو ملتا رہا. میاں صاحب کیا انہوں نے منع کر دیا میں نے نہیں ملنا حریت کے لوگوں کو، مودی ناراض ہو جائے گا. تو جب آپ کی حالات یہ ہیں تو آپ کیا پاکستان کے لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ بیوقوف ہیں یہ لوگ کہ آپ اس طرح کے فضول نعرے لگاتے رہیں اور سمجھیں کہ دنیا آپ کو سر پہ بٹھا لے گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ المیہ ہے ایک ہمارا. اور میری اپنی سوچ یہ کہتی ہے کہ اب پاکستان کے عوام سمجھ چکے ہیں کہ میاں صاحب کا ایجنڈا کیا ہے. اب جد و جہد یہ نہیں ہے کہ آئین کو کون چھیڑتا ہے اور آئین کیسے، کیونکہ ڈکٹیٹر تو آ کوئی نہیں رہا، نہ اس نے آنا ہے. اب جد و جہد یہ ہے پاکستان کے عوام کی کہ پیسہ جو کھا گئے ہیں ان کو پکڑنا ہے. پاکستان کے عوام کی جد و جہد یہ ہے کہ جو ملک کے خلاف بولتے ہیں، جو دشمن کی زبان بولتے ہیں، ان کو پکڑنا ہے. لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے عوام یہ سمجھیں گے اور اپنے اعمال کو، اپنے ووٹ کے استعمال کو، ان چیزوں کو درست کریں گے. میں نے اس کا ایک منظر دیکھا تھا، ایاز صادق پی ایم ایل این کا چھپا ہوا وہ شخص، ابھی نظر نہیں آتے وہ ایاز صاحب. انہوں نے ایک تقریر کی تھی اسمبلی میں، انتہائی شرمناک، گھٹیا، ذلیل قسم کی تقریر کی، جھوٹ بولے. اس تقریر کی وجہ سے جو پی ایم ایل این نے جلسہ لاہور میں کیا اس میں لاہوریے گئے نہیں. ایاز صادق کی کانسٹیٹوئنسی کے لوگ کہتے تھے کہ اگر یہ ادھر آیا ہم اس کو ماریں گے. تو یہ وطن سے محبت ہر پاکستانی کا سب سے پہلا اس کا اپنا ترائے امتیاز ہے. جو اس سے ہٹے گا پاکستانی اس کو منہ نہیں لگائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.